वो बच्चा ही रहता है। ये नाम समझते हैं, इसको क्या पता बेचारे, आज तो औलाद नहीं कहते, मोटा हो गया बस, इसको बेचारे को मालूमात नहीं है दुनिया कहाँ बसती है। सरकार की हदीस है, फरामीन सरकार की, तवज्जो से सुनिएगा, इरशाद फरमाया, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, बीच वाला दरवाजा है, तेरी मर्जी है इसकी हिफाजत कर या इसे छोड़ दे। इरशाद फरमाया, बेटा अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता, यहां तक कि बेटा अपने बाप को गुलाम पाए और इसे खरीद कर आजाद कर दे, फिर भी हक अदा नहीं कर सकता। फिर एक और जगह पर इरशाद फरमाया, रब की रजा बाप की रजामंदी में है और रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। बल्कि मेरे आका आला हज़रत ने फतावा रज़विया में कोट किया, जिसके वालिदैन नाराज, जिसका बाप नाराज, उसका ना कोई फर्ज कबूल है ना उसका कोई नफल कबूल है। नमाज पढ़ता रहे कबूल नहीं होगी। आज लोग वालिदैन को नाराज करके रब को राजी करने के लिए निकलते हैं, वो ऐसे ही समझते हैं कि राजी हो जाएगा। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में और अल्लाह पाक की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी में। इरशाद फरमाया, जिसने अपने वालिदैन या इनमें से किसी एक को पाया और उनसे हुस्न सलूक ना किया, वो अल्लाह करीम की रहमत से दूर हुआ और ग़ज़ब खुदा का मुस्तहिक हुआ। वो एक हदीस है ना, आपने सुनी होगी रमजान के हवाले से, उसी में इरशाद फरमाएगा 3 चीजें, उसमें बदबख्त है वो इंसान जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और खिदमत करके जन्नत हासिल न की। आज जैसा करेंगे कल वैसा सिला मिल जाएगा, जैसे आज करेंगे कल वैसी औलाद सलूक करेंगे। कहते ना, मुकाफाते अमल है ये दुनिया, और इसकी चक्की बड़ी आहिस्ता चलती है लेकिन पीसती बड़ी बरीक है, बड़ी स्लो चलती है लेकिन पीसती बड़ी बरीक है। गंदम को आटा कर देती है। इंसान सोचता है कि कर दिया, आगे मेरे साथ नहीं होगा तो ये होगा। बड़ी मिसालें मिलती हैं, बड़ी मिसालें मिलती हैं। बाप के साथ बदसलूकी के अंजाम बड़े मिलते हैं। एक बादशाह था, अर्द शेर, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, इनसे रवायत है। अर्द शेर बादशाह था, बड़ा जाहो जलाल था इसका। इसने छोटे छोटे कुर्बो जवार के किले फतह कर लिए थे और करीब ही शुरियाना एक रियासत थी बहुत बड़ी, उसको ये फतह करने के ख्वाब देखता था। इसने वहां चढ़ाई की, बादशाह किले में बंद हो गया वहां का, और ये इसने मुहासरा किया, काफी अरसे तक मुहासरा किए रखा, लेकिन वो किला फतह नहीं होता था। फिर क्या हुआ कि वो जो बादशाह किले के अंदर था, उसकी एक नौजवान बेटी थी बहुत ही खूबसूरत, वो किले के ऊपर चढ़ी तो अर्ध शेर में उसकी नजर पड़ी। अब जब नजर पड़ी तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। अब क्या किया कि अब वो आग इसके अंदर लग चुकी थी, इसको चैन नहीं आता था। इसने एक दिन क्या किया कि रुक्का लिखा, उसके ऊपर सारा लिख दिया, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लेगा तो मैं तुझे ऐसा खुफिया रास्ता बताऊंगी तो किला फतह कर लेगा। इसने तीर चला दिया, उसने खत पढ़ा तो जवाब आया कि ठीक है, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ कि शादी कर दूंगा, तू रास्ता बता। इसने रास्ता बता दिया, किला फतह कर लिया गया, बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए गए, हत्ता कि इसका बाप भी मार दिया गया। बादशाह ने, अर्धशेर ने इसके साथ शादी कर ली, इसको घर ले आया। बड़ी नर्मो नाजुक थी, बड़ी खूबसूरत थी। वक्त गुजरता रहा और ये बादशाह के साथ अपनी मोहब्बत निभाती रही। एक दिन क्या हुआ कि रात को इसको नींद नहीं आती थी, इस लड़की को बिस्तर पे नींद नहीं आ रही थी। तो अर्शे ने पूछा कि क्या मसला है, नींद क्यों नहीं आती? कहा कि मेरे बिस्तर में कुछ है। जब देखा गया तो चंद दागे एक जगह पे इकट्ठे हो चुके थे, वो इसको चुभते थे, इसको नींद नहीं आती थी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, इतनी नर्मो नाजुक। पूछा कि तेरे बाप ने तेरी परवरिश किस चीज से की, तुझे क्या खाने को देता रहा? कहा कि शहद, हड्डियों का गोदा और मक्खन, ये मेरी खुराक थी। उसने कहा कि तेरे बाप ने बड़ी तेरी खिदमत की है, तेरी परवरिश बड़ी नाज नखरे के साथ हुई है। और फिर साथ ही कहा कि जो इतना तुझ पे खर्च किया, इतना ख्याल रखा, तुझे मक्खन खिलाता रहा तेरा बाप, शहद खिलाता रहा, हड्डियों का गोदा खिलाता रहा,
تو اس کی وفادار نہیں رہی تو کل میری وفادار کہاں سے ہوگی؟ اور بلایا اپنے خدام کو، کہا اس کے بالوں کے ساتھ رسی کو باندھ کے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو اور گھوڑے کو دوڑا دو۔ گھوڑا دوڑایا گیا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ جو باپ کے ساتھ وفاداری نہ کر سکی وہ کل میرے ساتھ وفاداری کیا کرے گی؟ عجیب ہے دنیا۔ حضرت ثابت بنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی مقام پر ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا تھا تو لوگوں نے اسے ملامت کیا، بدبخت تیرا باپ ہے تو کیوں مارتا ہے؟ اس پر وہ نوجوان نہیں بولا، اس کا باپ بولا، کہا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ میں بھی اسی جگہ اپنے باپ کو مارا کرتا تھا، یہ میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے، جیسا کرنا ہے ویسا برنا تو پڑے گا۔ یہ تو کچھ پرانی حدیثیں، روایتیں، واقعات آج کل کے خبریں بڑی مل جاتی ہیں، بلکہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اولڈ ہاؤس میں بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ اولڈ ہاؤس میں یہ بڑی بڑی، آپ کبھی چکر لگائیں گے تو آپ آنسو نہیں روک سکیں گے، ایسی ایسی داستانیں، ایسے ایسے بوڑھے وہاں پڑے ہیں کہ بندہ سن کے خون کے آنسو روکتا ہے۔ عجیب و غریب حالات ہیں۔ میرے شیخ کاملہ میرے سنت میں کچھ واقعات اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں لکھے اسی حوالے سے کہ جو والدین کے نام فرمان ہیں رب ان کو سزا کیا دیتا ہے۔ حضرت سینا عوام بن ہوشب یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تابعی بزرگ تھے، انہوں نے 148 ہجری میں وفات پائی۔ آج کل کون سی چل رہی ہے؟ 1442، ماشاءاللہ 1442 ہجری چل رہی ہے، اور مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الاولیٰ کا۔ اللہ اس کے باپ کو سلامت رکھے۔ فرماتے ہیں وہ کہ میں کالج سے گزرا تو وہاں کے کنارے قبرستان تھا، عصر کی نماز کے بعد ایک قبر شق ہوئی، پھٹ گئی۔ کیا ہوا؟ وہاں سے ایک انسان نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور بقیہ جسم انسان جیسے تھا۔ وہ قبر سے باہر آیا، 3 مرتبہ گدھے کی طرح ریگا، یعنی چیخا، اور پھر قبر میں سما گیا اور قبر بند ہو گئی۔ میں بڑا حیران تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کسی نے بتایا یہ قریب میں جو گھر ہے یہاں اس کی ماں رہتی ہے۔ میں وہاں گیا تو وہ گڑیا سوت کاٹ رہی تھی، مجھے کسی نے بتایا یہ وہ قبر والے کی ماں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہتا ہے کہ یہ شام کو جب گھر آتا تو نشے میں ہوتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کو کہتی تھی کہ اس ناپاک کو چھوڑ دے، اس شراب کو چھوڑ دے، نہ پیا کر۔ تو یہ کیا کرتا تھا کہ ماں تو کیا ہر روز گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے۔ تو جب سے اس بندے کا انتقال ہوا ہے، ہر روز عصر کی نماز کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے، جو باہر نکلتا ہے گدھے کی طرح چیختا ہے اور پھر قبر میں سما جاتا ہے۔ ایک کسان تھا، اس کی بیوی خوبصورت تھی، اب وہ ساتھ سے بنتی نہیں تھی۔ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے، آئے دن وہ روٹ کے بیکے چلی جاتی تھی۔ تو یہ بیوی سے زیادہ محبت کی بات ہوتے ہیں، ان کو زیادہ انصاف رکھے، بیلنس رکھے، والدین بیوی نہ بیوی پہ ظلم کرے نہ والدین پہ ظلم کرے، بیلنس ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا بھی ایسے سے ہوگا نا تو ایک طرف کام خراب ہو جائے گا۔ اب وہ چلی گئی تو یہ منا کے واپس لے گیا تو کہنے لگی اس گھر میں یا تو تیری ماں رہے گی اور یا میں رہوں گا۔ بیوی سے زیادہ محبت تھی، اس نے اپنی ماں کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ہیلے بہانے سے گنے کے کھیت میں ماں کو لے گیا کہ باہر کچھ کام ہے تو ساتھ چلو۔ اب وہ گنے یہ کاٹ رہا تھا، ماں اپنے دھیان وہاں لگی تھی کام۔ اس نے موقع پا کر کلہاڑی کا وار کرنا چاہا ماں سے۔ جب کلہاڑی بلند کی اور مارنے لگا تو زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ جب ماں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے چیخ نکل گئی اور وہ گاؤں کی طرف بھاگ پڑی۔ اب کیا ہوا کہ یہ اپنی ماں کو آوازیں دیتا تھا اور زمین اس کو نگل رہی تھی، آہستہ 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 زمین اندر کھینچ رہی تھی۔ اب جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو یہ سینے تک زمین میں جا چکا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو نکالنے کی،
نکال نہ سکے اس کو، اور یہ زمین میں دستا چلا گیا حتیٰ کہ 10.5 آنا زمین میں۔ کہتے ہیں نا جہاں میں عبرت رسو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک ایسے نوجوان کا قصہ پڑھا کہ اس نے کیا ہوا کہ بیوی نے کہا آج دن جھگڑا ہوتا تھا تو اس کی ماں کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، جب بڑھاپے کو پہنچتے تو 100 بیماریاں آ جاتی ہیں اور بعض کا پھر انسان تنگ ہو جاتا ہے گھر میں۔ یہ بد نصیبی ہے جو تنگ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بھی تنگ ہو گیا تو بیوی روز روز شکایت کرتی تھی، کہنے لگی کہ میں پھر چلی جاتی ہوں تو اس کو سنبھال لوں۔ اس نے کیا کیا کہ ماں کو کسی بہانے چھت پہ لے گیا، اور چھت پہ جب لے گیا پردے کے نیچے سے اٹھایا اور اوپر سے نیچے پھینک دیا بازار کے اندر، اور اوپر سے دیکھتا رہا اور ماں تڑف تڑف کے اس نے دم توڑ دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ وقافات عمل، چکی بڑی آہستہ چلتی ہے، وقت گزرتا رہا، وقت کا پہیہ چلتا رہا، پھر اس پہ بھی غشی کے دورے پڑنے لگے، مرگی کے دورے اس کو پڑنے لگے۔ اب اس کی بیوی سے تنگ ہو گئی، کہنے لگی میں تو ابھی جوان ہوں، میرا تیرے ساتھ گزارا نہیں، تو بستر میں پڑا نہ کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، میں کیسے تیرے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اب کیا ہوا کہ یہ خود ہی تنگ آ گیا، اس قدر چھت پہ چڑھا، چھت سے اوپر چھلانگ لگا دی نیچے اس نے، اور یہ بھی دم توڑ دیا۔ بلکہ آج کل کے حالات کے مطابق واقعہ میرے شیخ کامل نے لکھا کہ وہ نوجوان تھا، اس نے پسند کی شادی کی، جو بیوی آئی تو ان کے ناز نخرے اپنے تھے، ماں کو اتنا کم ہی پوچھتے تھے، بس کچھ لے دیا، باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اکیلی تھی، بقیہ پرواہ نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا کہ سلوک اچھا نہیں کرتے تھے، ایک کمرہ الگ سے دیا ہوا تھا، بیچاری باہر دیکھتی تھی تماشا، جب کوئی مہمان آتے تو اس کو سائڈ پہ لگا دیتے، خود کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بیوی کی طرف سے کچھ مہمان آنے والے تھے، اس کے رشتے دار، تو اس کو ماں کو کہا کہ تم کمرے سے باہر تو نہیں نکلنا، کچھ مہمان آ گئے۔ بیٹے نے کہہ دیا، بہو کہے تو کچھ برداشت کر لیتی، بیٹا کہے جہاں سے امید ہی نہ ہوئی، دل تو تبھی ٹوٹتے نا جب امید نہ ہو کہ یہ بھی یہ بات کر سکتا ہے، ورنہ تو دل نہیں ٹوٹتے، ورنہ تو 10 لوگ بھی کہتے تو انسان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں سے امید نہ ہو وہاں سے وہ لفظ ملے تو پھر انسان کا سینہ چھلنی ہوتا ہے، دل ٹوٹ گیا۔ اب کیا ہوا کہ مہمان آ گئے گھر میں، اور اس نے کیا کیا کہ گٹھری اپنی لی، ایک دو جو کپڑے کا سوٹ تھا وہ رکھا، اور بیچاری رو پڑی اور گھر سے نکل گئی۔ وہ مہمانوں میں لگے تو ان کو نہیں پتا ماں کدھر گئی، اور نہ ہی کسی نے پرواہ کی، چلی گئی گھر سے۔ وقت گزرتا رہا، یہ بندہ بیمار ہو گیا، بیوی اس کی چھوڑ کے لے کے چلے گئی۔ اب گھر میں اکیلا تھا، کچھ سنبھالنے والا نہیں تھا۔ اب جب تکلیف ہوتی تھی تو ماں یاد آتی، بچپن میں تو ایسے ہی تھا نا، جب تکلیف ہوتی تھی تو ماں کو آواز دیتے تھے، فیٹر چاہیے تو ماں کو آواز دیتے تھے، بخار آتا تھا تو ماں کو آواز دیتے تھے، وہ بھاگتی آتی تھی، ساری رات پاس بیٹھ کے گزار دیتی تھی۔ تو آج کس کو آواز دوں؟ پھر اس کو ماں یاد آئی کہ بڑی زیادتی کی، روتا تھا، کاش میری ماں مجھے مل جائے، میں اس کی خدمت کر لوں۔ پھر کیا ہوا، یہ نکلا ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتا رہا لیکن کوئی خبر نہیں ملتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، بڑا عجیب ماجرا ہوا، بڑا عجیب قصہ ہوا۔ ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، یہ ڈھونڈ رہا تھا، اسی تلاش میں تھا کہ باہر ایک ضعیف عورت بیٹھی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، ہاتھ اس نے یوں کیا ہوا تھا، ہاتھ یوں تھا، اور بیچاری مانگ کے گزارا کرتی تھی۔ کہتے ہیں نا لٹا کے عمر کی دولت، وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت یوں سرے بازار بیٹھی ہے۔ اب وہ بیچاری بیٹھی تھی اور تھی اس کی ماں، یہ جلدی پہچان نہ سکا، غور سے دیکھتا رہا تو پھر اس کو کچھ لگا یہ تو میری ماں ہے۔ ہاتھ اس کا یوں تھا، بیچاری سوال کر رہی تھی اور ماں کی گزارا کرتی تھی۔ اب یہ قدموں میں بیٹھا کہ ماں تو مجھے معاف کر دے، روتا رہا قدموں میں سر رکھا، ماں ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، تو معاف کر دیا، گھر لے آیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، ماں نے دعا دی، رب نے اس کو تندرست کر دیا۔ پھر اس کو ہوش آ گئی کہ ماں ہوتی ہے۔ سرکار کی حدیث ہے نا، آخری وقت کہیں پہنچے سرکار، یہ کتاب میں موجود ہے، اور بندہ وہ کلمہ پڑھاتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ، عرض کی حضور نہیں پڑھ پا رہا نا، فرمایا کون سا ایسا کام کیا؟ کسی نے کہا اس کی ماں سے ناراض ہے،
اس کی ماں اس سے ناراض ہے، فرمایا بلایا جائے، ماں کو لایا گیا، کہا کہ آپ اس سے ناراض ہیں؟ کہنے لگی کہ جی یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، اس نے بڑا مجھے ستایا اور تنگ کیا۔ فرمایا یا تو یوں کر لے کہ ہم لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور اس کو جلا دیتے ہیں، یا تو اس سے راضی ہو جا، تو کیا پسند کرتی ہے؟ کہا کہ حضور ایسا نہ کریں، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں۔ ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گیا۔ یہ ہے والدین۔ اچھا بوڑھے بھی ہو جائیں تو آپ کو کما کے نہ دیں تو یہ مت سمجھنا یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہی تو کام کے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو رزق ملتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں، سلامتی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے ایک پڑھا واقعہ کہ وہ ہاسپٹل میں 100+ یعنی پورا 100 پورا کرنے کے بعد بھی اوپر تھی، وہ بڑھیا تھی بالکل، اور اس کے جو بیٹے تھے وہ بھی سفید داڑیاں اور نحیف ہو چکے تھے۔ ماں کو ہسپتال لایا گیا تو بیٹے روتے تھے، تو ڈاکٹروں نے کہا عمر گزار چکی ہے، 100+ ہے، تو آپ دعا کریں کہ آسانی سے چلی جائے۔ تو اب آپ کو یہ کیا، نہ تو ہڈیاں بنا کے دے سکتی ہے، نہ روٹی پکا کے دے سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی، نہ تو روٹی پکا سکتی ہے، نہ ہڈیاں بنا سکتی ہے، نہ ہمارے کپڑے دھو سکتی ہے، لیکن یہ چارپائی پہ بیٹھی جب ہم صبح نکلتے ہیں تو دعائیں دیتی ہے، جب شام کو آتے ہیں تو دعائیں دیتی ہے، اسی دعا کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے۔ یہ چلی گئی تو دعائیں کون دے گا؟ آج گھر سے نکلتے ہیں تو دعائیں ملتی ہیں، جب تک شام کو گھر لوٹے نا ان کو نیند نہیں آتی۔ ان کی خدمت کا صلہ ہے، جتنی کرنے کرنا، جن کے حاجات ہیں وہ خدمت کرنے، جن کے چلے گئے وہ احسان ثواب کریں، بلکہ ان کو اپنی قسمت پر رونا چاہیے جو خدمت نہیں کر سکتے۔ یقین کریں یہ جھاڑ بھی تھے، مار بھی دے تو کبھی اف تک مت کرنا۔ جہاں ہمارا یورپ میں بیٹھے یہاں تو حالات کچھ اور، باپ کچھ کہہ بھی دینا کبھی اف تک مت کہنا، بولنا مت، نظریں نیچی کر لینا، سن لینا، فائدہ دیں گی یہ باتیں، نفع دیں گی، آپ کے نقصان کی بات نہیں کرتے، آپ کے نفع کی بات کرتے۔ باپ کا دل تھوڑا سخت ہوتا ہے، یہ کمزوری، مرد ہے نا کمزوری نہیں دکھاتا ہے، اللہ نے اس کو تھوڑی دی، عورتوں کو تھوڑا کمزور دل ہوتا ہے، تو یہ نہیں اس کا مطلب ہوتا کہ باپ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی یہ مت سمجھنا، بعض لوگ ماں کی سائڈ ہو جاتے ہیں، جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا گھر میں ماں کی طرف ہو جاتے ہیں، باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ دونوں کی سائڈ نہیں دیتے، بیچ میں رہنا۔ ہاں جب لڑ رہے ہو نا تو کسی کی سائڈ مت مارنا، دونوں کو سنبھالنا ہے، باپ کا بھی اتنا ہی حق ہے، ماں کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ یہ ہے کہ اولاد کو اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ماں نے دودھ بھی پلایا، گھر میں رہی، کھانا پلانا یہ کرتی رہی، باپ جو باہر گھومتا پھرتا رہا، گرد اڑاتا رہا، خاک چھانتا رہا بیچارہ، وہ کما کے لے کے آتا تھا تو پکاتی تھی نا، وہ اگر کما کے لے کے نہ آتا تو پکاتی کیسے؟ وہ یہ جتاتا نہیں، دکھاتا نہیں، صبر کر جاتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ محبت نہیں کرتا۔ ہاں اس باپ سے پوچھو جس کے جوان بیٹے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے۔ اب جن کے چلے گئے تو حدیثوں کا مضمون ہے قبر پہ حاضری دیا کریں، اصالے ثواب کیا کریں، اگر وہ ناراض بھی ہونا، دنیا سے ناراض چلے گئے، قبر پہ جائے، اصالے ثواب کرے اور رب سے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے گا۔ جا کے معافی مانگے وہاں کہ میں خدمت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ تو آپ لوگ تو ہیں پردیس والے، بہت سارے 95% جہاں ایسے لوگ ہیں جن کے والدین پاکستان میں ہوتے ہیں، کتنی دعائیں دیتے ہیں، بیوی کا فون آئے تو وہ کچھ نہ کچھ پھر وہ سلسلہ، اللہ اس کا بھی حق ہے، اس میں بتانا ہوتا فلاں چیز چاہیے، پیسے بھیجتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا جب ماں یا باپ کا فون ہے تو ماں یہ پوچھے کہ بیٹا کچھ کھایا گیا کہ نہیں، کچھ پیا ہے کہ نہیں، جب پوچھتے ہیں ماں کو چیز چاہیے نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو آ جا، بس تو آ جا، بس کوئی چیز نہیں چاہیے۔ باپ سے پوچھے تو یہی ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن میں دکھلاوا نہیں، اور ان کی محبت میں اخلاص ہے اور یہ خالص پن ہے۔ اس میں بیوی مطلبی ہو سکتی ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، والدین۔ اللہ خدمت کی توفیق دے۔ میرے شیخ کامل امیر السنت اللہ آپ کو سلامتی دے، کیسی سوچ بناتے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ باپ کے ہاتھ چوما کرو، ماں کے پاؤں چوما کرو، بلکہ یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ کون کون باپ کے ہاتھ چومتا ہے، ماں کے قدم چومتا ہے۔
اس کا کتنا اجر ہوگا، بلکہ حدیث کا خلاصہ جو اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھے اللہ ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ آج کی یاسو جتنی مرتبہ بھی دیکھے، فرمایا جتنی مرتبہ بھی دیکھے گا، یعنی دن میں اگر 400 مرتبہ دیکھتے ہیں مسکرا کے اپنے والدین کے چہرے کو، اللہ کی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب گھر میں بیٹھے خدمت نہ کرے، وہاں جا کے کعبے کے چکر لگاتا رہے، راضی کرے۔ ہاں اگر والدین خلاف شرع حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی تو یہ نہیں مانی جائے گی۔ ایک کلیہ ذہن میں رکھنا، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ وہاں پیار محبت سے سمجھائیں گے، وہاں بھی ہٹ درمی نہیں کریں گے کہ ماں تجھے کا بتاؤ، پیار سے محبت سے وہاں سمجھائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ذکر ہوگا، پھر دعا، اس کے بعد ختم پاک ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا، پھر عشاء کی جماعت اور عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگوں کے لیے کھانے کا اچھا اہتمام کیا ہوا ہے عمران بھائی نے، تو وہ لازمی کھاتے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب اللہ
دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے اپنے ہاتھ دعا کے بعد میں سے یہ ہے کہ ہاتھ سینے کی سیدھ میں یا کندھوں کی سیدھ میں یا اتنے بلند کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے. ہاتھ کھلے ہوئے رکھنے ہیں ساتھ ملانے میں اور ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے. نظریں جھکا لیں, ہاتھ اپنے اوپر اٹھا لیں. بعض کا ایسا ہوتا ہے لوگوں نے ہاتھ نیچے رکھے ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے اور رب کی بارگاہ میں اللہ کو عاجز بندہ پسند ہے اور جہاں جتنے اوپر ہوں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی کرم ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادی الجود بالکرم وآلہ وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے رب کریم, اے ہمارے پروردگار, ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور گناہوں کا بوجھ سر پہ اٹھائے شرمندہ مولا ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند کرتے ہیں. اے رب کریم, اے ہمارے پاک پروردگار, اے گناہوں کے باوجود ہمیں عزت دینے والے مالک و مولا, اے گناہوں کے باوجود رزق کی فراوانی کرنے والے رب کریم, نافرمانیوں کے باوجود اولاد کی نعمت دینے والے پاک پروردگار, آج تیری بارگاہ میں پھر حاضر ہو گئے. اے رب کریم, نظر اگر اپنے نامہ اعمال پہ ڈالتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے مولا, اور اگر تیری نعمتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کمال ہے مولا. مولا ہم نے وہ کیا ہی نہیں جتنا تو نے عطا کیا. اے رب کریم, اتنا کچھ دیا کہ ہم دن رات اگر شکر ادا کرتے تو کر ہی نہیں سکتے مولا. نہ تو حق ادا کر سکے تیری نعمتوں کا اور نہ ہی عبادت کر سکے مولا. ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں کوئی ایک سجدہ بھی تیری شان کے لائق ہم نے کیا ہو. ہمیں یاد نہیں پڑتا مولا. جب بھی سر جھکایا غفلت میں جھکایا. اے رب کریم, ہم تو نماز اس لیے پڑھتے رہے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں, ہماری نیتوں میں اخلاص رب کریم نہیں ہے. اے پاک پروردگار, ہم تو سخاوت کرتے رہے کہ بس لوگ ہمیں سخی کہیں, ہمارا نام ہو. اے پاک پروردگار, ہماری نیکیاں رائے گاہ چلی گئی. اے رب کریم, ہمارے پاس کچھ نہیں
آئے دن سنتے ہیں کہ فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، آج بھی ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہے۔ اے رب کریم ایک دن ہمارا بھی تو اعلان ہوگا کہ فلاں چلا گیا۔ مولا ہم تجھ سے ایسی موت چاہتے ہیں کہ موت تب آئے جب تو ہم سے راضی ہو، جب تو راضی ہو پھر دم نکل جائے مولا۔ ہم تو ایسا جنازہ چاہتے ہیں جس میں تیری رحمتوں کا نزول ہو اور جس کی روح یہ پکارے کہ جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، کیونکہ موت رب کی طرف سے تحفہ ہے۔ مولا ہم تو ایسی میت چاہتے ہیں، ایسی موت چاہتے ہیں غیب سے آواز بھی آئے، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ چاہتے تو بہت کچھ ہے مولا، لیکن اعمال ایسے نہیں۔ تو نے بہت کچھ دیا لیکن ہم نافرمان مولا، ہماری زندگی ایسے گزر گئی، داڑیاں ہماری سفید ہو گئی، کمریں جھک گئی، لیکن ہم تیری بارگاہ میں جھکے نہ، ہم نافرمانیاں کرتے رہے اور ہماری زندگی ڈلتی رہی، یہاں تک کہ ڈلتے ڈلتے کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 کا اور کوئی 70 کو پہنچ گیا۔ اے رب کریم ہم کب سن لیں گے مولا؟ ہمیں بھی کوئی ایسی لذت دے دے کہ نماز پڑھیں اور پڑھتے رہیں، ہمیں بھی کوئی ایسی لذت دے دے مولا جب ہاتھ اٹھائے تو تجھ سے مانگتے رہیں۔ اے رب کریم ایسی لذت دے دے قرآن پڑھتے رہیں تو پڑھتے رہیں مولا، ایسا کرم کر دے کہ درود پڑھتے ہی رہیں، پڑھتے ہی رہیں۔ اے رب کریم تو اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ اے پاک پروردگار اگر تو کر لے گا تو تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اگر تو ہم سے راضی ہو جائے گا مولا تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ اگر تو ان مٹھی پر مسلمانوں کی بخشش کر دے گا تیری رحمت میں مولا کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو راضی ہو جا مولا ہم سے، تو راضی ہو جا، تو ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہماری بھی مغفرت کر دے، آمین۔ سرکار کی ساری امت سے راضی ہو جا، آمین۔ کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، آمین۔ قرضداروں کے قرضے دور کر دے، آمین۔ اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے، آمین۔ جن کے بچھڑ گئے ان کو ملا دے، جن کے ٹوٹ گئے ان کو منا دے، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ مولا ہمارے عمران بھائی کے والد صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، آمین۔ کریم کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما، اے مولا ان کی قبر کو اپنے محبوب کے جلووں سے روشن کر دے۔ مولا آج ایصال ثواب کی محفل رکھی گئی، اے پاک پروردگار آج کا جتنا بھی ثواب ہے تیرے محبوب کے وسیلے سے عمران بھائی کے والد صاحب کی روح کو احسان کرتے مولا قبول کر لے، آمین۔ مولا قبر کی منزلیں آسان کرنا، ہمارے ریسورس سے اسلام بھائی آئے ان کے ماموں کا انتقال ہوا مولا ان کو غریق رحمت فرما، بخشش اور مغفرت فرما، آمین۔ کریم بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، جب ہمارا آخری وقت آئے گنبد خضرا کا سایہ ہو، تیرے محبوب کے جلوے ہو مولا، شہادت کی موت مل جائے۔ اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر وہ بھی عطا فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ٹائم بھی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور ابھی ختم پاک پڑھا جائے گا پھر وہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ کثیر جمع ہوا ہے. یہ بس کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو پھر ویسا ہی ترقی بڑھتی ہے. ماشاءاللہ دین کے ساتھ بڑی محبت ہے ہمارے عمران بھائی کی. تو جب بھی کہا جہاں بھی کہا ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں. تو آج داؤ سامی نے بھی کافی نغمہ کیا ہے سارے صاحب ان کے والد صاحب کے لیے. 13 لاکھ اور سم تھنگ یہ درود پاک پڑھا گیا. 50 قرآن پاک ہیں, سورہ یاسین, سورہ ملک ہے, سورہ رحمان ہے, کلمہ شریف 20 لاکھ, سورہ اخلاص ہے, سورہ فاتحہ ہے, اور مختلف پارے ہیں, درود تاج ہے. 5 عمروں کا ثواب بھی بھیجا ہے کسی نے. یہ کافی کچھ ہے, اب سارا پڑھا نہیں جا سکتا. تو یہ ہے کہ اچھے ماحول کے ساتھ منسلک رہیں تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی حاصل ہوتے رہیں گی. ورنہ تو بعض اشارے صاحب کی محفلیں ہوتی ہیں تو یہ قرآن پاک بھی ہوتا ہے. تو دیندار لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں تو انشاءاللہ ثواب کا ذخیرہ جو ہے وہ ملتا رہے گا. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. رب کریم آج کے اجتماع کا جو سلسلہ ہوا اور جتنا بھی اصال ثواب جمع ہوا اور حاضرین نے جو پڑھا, اے رب کریم اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے رب کریم اس کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں تحفۃً, ہدیۃً, نذرانۃً, عقیدۃً پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ قبول فرمائیے. آمین. اے پاک پروردگار ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو عطا فرما. آمین. تمام انبیاء مرسلین, والدین مصطفیٰ, صحابہ, صحابیات, امہات المؤمنین, اہل بیت, شہدائے کربلا, تابعین, تبع تابعین, تمام اولیاء کاملین شروع سے لے کر آج تک جتنے مسلمان جن کو ایمان سلامت لے کے چلے گئے یا جو آنے والے سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما. یا رب کریم خصوصاً بالخصوص ہمارے عمران بھائی ان کے والد صاحب کی روح کو احساس کرتے ہیں قبول فرما. اے مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ان کی کفن کو جنتی کفن سے تبدیل فرما دے. اے رب کریم ان کی قبر کو اپنے محبوب کے جلووں سے روشن کر دے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. جب معاشر کے میدان میں اٹھائے جائیں اے رب کریم نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا, اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرنا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا. مولا تو ایسا کر دے گا تو تیرا کیا جائے گا, کام بن جائے گا. رب کریم اے پاک پروردگار ان کے خاندان سے اور بھی جو دنیا سے چلے گا ان کو بھی بری کی رحمت فرما. بلکہ جتنے بھی یہاں جمع ہیں ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں جو ایمان سلامت لے کے چلے گئے ان کی قبروں کو روشن فرما, بری کی رحمت فرما. ہمارے عمران بھائی کی والدہ کو, ان کے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو نیکیوں والی, صحت والی طویل عمر نصیب فرما. جتنے بھی آئے دوست احباب ان کے مولا ان کو بھی برکتیں نصیب فرما. ہماری اس مسجد کی رونق کو دوبارہ فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تشریف رکھیں, ابھی اذان ہوگی پھر انشاءاللہ جماعت کرتے ہیں. الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله سنة